बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 2-3 दिन के बाद मुलाकात हो रही है और आज की व्लॉग में कुछ बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो नवाज़ शरीफ को एक और एनआरओ तकरीबन दिया गया है और इस पे अमल दरामद का आगाज़ हुआ है। उसके साथ परवेज़ खटक ने जो एक प्लान बनाया था, उनका प्लान बुरी तरह नाकाम हो गया और परवेज़ खटक एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। इसी तरह नैब कवानीन के अंदर जो तरामीम इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने, उनको सियासत से निकालने के लिए लाए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ का एक केस था और आप लोगों को याद होगा कि जब उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अदालतों में केसेस उस वक्त शुरू हो गए, तो उस वक्त भी अदालतों के अंदर वो पेश होते रहे और उनके केसेस चलते रहे और उन कई केसेस के अंदर उनको सज़ा भी हुई और यहाँ तक कि वो नाअहल भी हो गए हैं, उनको जेल भी जाना पड़ा और उसके बाद उनको एक ख़ुसूसी रिलीफ के ज़रिए मुबैना तौर पे जनरल बाजवा ने उनको, उस वक्त जब आर्मी चीफ थे, तो उनको पाकिस्तान से बहिफाजत निकाल दिया गया और उनको लंदन पहुँचाया गया। आप देख ली, पाकिस्तान के अंदर किसी भी गरीब बंदे को इस किस्म का इंसाफ नहीं मिल सकता जिस तरह की इन वडेरों और इन सरमाएदारों और इन बड़े अशराफिया को मिल सकती है या मिल रही है। अभी आप देख लें कि जिस केस के अंदर जिस जज ने उनका फैसला जारी किया है, ये कोई लैंड अराज़ी के हवाले से केस था और उस वक्त नवाज़ शरीफ भी इसका हिस्सा थे और जब नैब अदालत के अंदर उनका केस चलता रहा, उस वक्त उनके वकला पेश होते रहे, दलाइल देते रहे और आखिरकार नैब ने यह साबित कर दिया कि नवाज़ शरीफ इसके अंदर इन सारी चीज़ों में मुलव्विस है और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ और सारी चीज़ें जो अगर ज़ब्त किए गए थे और उनको सज़ा दी गई थी, वो इसके अंदर इश्तिहारी भी हुआ बन गया था। लेकिन उसके बावजूद मुअज़्ज़ज़ जज साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो अगले 2-3 दिनों में वो रिटायर्ड होने वाले थे या रिटायर्ड हो चुके हैं और उसने जाते जाते नवाज़ शरीफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया और कुछ ऐसा रिलीफ दिया जिस पर वकला भी हैरान हैं। वकला भी हैरान है कि इस केस के अंदर किस तरह एक जज इस किस्म का फैसला कर सकते हैं और एक नामोर वकील है अज़हर सदीक साहब, उन्होंने भी इस पे अपने राय का इजहार किया और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उनको सुन ले कि अज़हर सदीक साहब क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ की इस एनआरओ के हवाले से। नवाज शरीफ की बरियत का फैसला आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा फैसले को पढ़ तो रहे, अच्छा इतना लंबा फैसला, और अपनी नौयत का शायद ये पहला फैसला होगा राव अब्दुल जब्बार साहब का, नैब अदालत के जज, और सुना है शायद आज रिटायर हो रहे हैं 1 दिन या 2 दिन के, और कमाल ही कर दिया। ये दरखास्तें थी प्रॉपर्टी डिटैच करने के हवाले से और उन्होंने अपने आप को हाईकोर्ट का जज समझ लिया और अदालती मुआविन, ट्रायल के अंदर अदालती मुआविन बना लिए। ना सिर्फ मुआविन बनाए बल्कि दरखास्तें जो थी 265 केस की वो खुद ही टेकअप करके, यानी एक इश्तिहारी अभी है नहीं, यानी एक इश्तिहारी है, उस इश्तिहारी को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे आप ये दरखास्तें कैसे एंटरटेन कर सकते थे। लेकिन कमाल कर दिया, तेज तरीन इंसाफ। और ये फैसला ना सिर्फ गैर कानूनी है, गैर आईनी है, बल्कि जज के अपने इख्तियारात से तजावुज है और उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए। उम्मीद तो की जा सकती है, वैसे आज तक तारीख तो यही है कि नवाज शरीफ खानदान का हुदैबिया का एक जो प्रिंसिपल तय हो गया है कि पहले केस खत्म करें, अपीलें भी फाइल नहीं करनी है। इस केस में मैं तकाजा करता हूं, मैं मुतालबा करता हूं नैब से कि इसमें अपील दायर करें अगर ताकि ये प्रिंसिपल सेट हो जाए। क्या ट्रायल कोर्ट इस हद तक जा सकती है? क्या एक इश्तिहारी जो अदालत से इश्तिहारी डिक्लेयर है बगैर किसी अदालत में पेश हुए उसका इश्तिहारी यानी खत्म कर सकती है इश्तिहारी होना? और जब ये सारी चीजें आपके सामने हो तो फिर क्या रह जाएगा? कमाल कर दिया वैसे, और ये भी एक तारीख रकम होगी। और उम्मीद करता हूं कि अगर यही प्रिंसिपल तय होने हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर, आइंदा से तो हर केस के अंदर जो है ना जी अदालती मुआवनीन आए तो फिर तो इसके बाद तो 9 मई वाले केसों में भी बड़े मसाइल बन जाएंगे। ये अज़हर सदीक साहब थे। अभी आप खुद ही सोच लें कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और पीडीएम के अचार को लाया गया और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ के केसेस को ख़त्म कर दिया गया, फिर मरीम नवाज़ के केस भी ख़त्म हुए,
حمزہ شہباز، سلمان کو، اسحاق ڈار، آصف زرداری، مطلب جتنے بھی لوگ تھے، کافی سارے ایسے پی ڈی ایم کے لوگ جن کو خصوصی NRO-2 کے تحت ریلیف مل گیا۔ ابھی NRO-3 کا سلسلہ شروع ہوا۔ NRO-3 کے اندر یہ ابتدا جو نواز شریف کو مل گیا، ابھی آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ نواز شریف کے اور بھی کافی ساری جو کیسز ہیں وہ اس NRO کے تحت ختم ہو جائیں گے۔ نواز شریف جو ایک مجرم تھے، آپ تھوڑا سا، اگر میرے خیال میں اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ نواز شریف 1985 میں جب سیاست میں آئے تو اس سے پہلے یہ لوگ قوم کو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم تو خاندانی بڑے سرمایہ دار اور ارب پتی کے رب پتی ہیں، لیکن 1985 کے بعد ان کے اثاثوں میں جتنا اضافہ ہوا ہے، آپ پہلے اور اس کے بعد موازنہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لندن کے اندر یہ اربوں روپے کے پراپرٹیز اور بزنسز اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئے ہیں۔ اگر یہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی، اگر پاکستانی قوم کو نہیں لوٹا گیا، قومی خزانے کو بے دردی سے اگر کسی نے نہیں لوٹا، تو یہ اربوں ڈالر ان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ شہباز شریف کے پاس کہاں سے آ گئے؟ آصف زرداری کے پاس کہاں سے آ گئے؟ فضل الرحمان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ جتنے بھی آپ نام لیں گے پاکستان کی سیاست کے اندر، ان لوگوں کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ میرے خیال میں یہ بڑا سمپل سوال ہے اور اس کا جواب یہ لوگ کبھی بھی نہیں دے سکیں گے کہ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا، کیونکہ پاکستانی قانون کے اندر آپ اگر حکمران ہیں تو آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اگر یہ حکمران رہے ہیں اور یہ قوم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے تو بزنس کیا تھا، تو میرے بھائی آپ نے بزنس اگر کیا تھا تو آپ نے تو قانون کی خلاف ورزی کی تھی، پھر تو آپ کے سارا جو اثاثے ہے وہ تو پاکستانی قوم کی ہونی چاہیے، ضبط ہونی چاہیے، تو آپ نے کہاں سے یہ ساری چیزیں کر دی؟ لیکن بنیادی طور پہ یہ NRO-3 کا آغاز ہوا جو ابھی اسپیشلی نواز شریف کے لیے ہیں۔ ابھی نواز شریف کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، وہ جو نااہل ہوا تھا، جو مجرم بن گیا تھا، جو پاکستانی قوم کے لوٹ مار کے حوالے سے، ان کے حوالے سے جتنے بھی کیسز تھے، یہ سارے کے سارے ابھی ختم ہو جائیں گے اور نواز شریف کو ایک بڑا زبردست قسم کا کلین چٹ مل جائے گا اور پاکستانی قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ پاکستانی قوم کا وہ عظیم رہنما ہے جنہوں نے پاکستانی قوم کو اس مقام تک پہنچایا اور ابھی مزید بھی پہنچا دیں گے۔ اس پہ قوم کو ماتم کرنا چاہیے، لیکن پاکستان کے اندر سب کچھ پاسبل ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ انصاف بھی لے سکتے ہیں، آپ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوتی تو آج یہ NRO-3 یا NRO-2 کسی کو مل سکتا تھا، یہ پاسبل نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، اور اس کے اندر جس کو بھی چاہے ان کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے مل سکتی ہیں۔ پرویز خٹک بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا پلان تھا کہ وہ اپنے ایک الگ پارٹی بنائیں گے خیبر پختونخوا میں، وہ طاقتور لوگوں سے ڈیل کریں گے اور ایک بار پھر وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ لیکن ان کے سارے جو ارادے تھے وہ فلاپ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایون کہ ان کے اپنے ضلع نوشہرہ کے MPs ان کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایون کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی کنفیوز ہے کہ ہم کس طرح پرویز خٹک کا ساتھ دیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس عمران خان کا انتخابی نشان ہے ان کے پارٹی کا تو آپ جیت سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس عمران خان کے بلے کا نشان نہیں ہے تو آپ نہیں جیت سکتے۔ اور پرویز خٹک کا اپنا سیٹ جو وہ کافی عرصے سے، خواہ اگر وہ آزاد بھی الیکشن لڑے، کسی دوسری پارٹی سے بھی لڑے، تو وہ جیتتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک اپنا قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی نشست وہ بھی جیت نہیں سکیں گے، اور یہ میرے خیال میں پہلی بار پرویز خٹک بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اور یہ صرف پرویز خٹک نہیں، خیبر پختونخوا کے اندر جتنی بھی لوگ اگر تحریک انصاف کو چھوڑ کر عمران خان سے بے وفائی کر کے، ان سے دھوکہ کر کے اگر جائیں گے تو ان کا وہی حشر بنے گا جو اگلے الیکشن میں آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ کیا کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس پہ پہلے بھی میں نے ایک ولاگ کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں جو سیاستدان ہیں وہ تحریک انصاف کیوں نہیں چھوڑ رہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور وہ میں نے اس کی پوری وجوہات بیان کر دی تھی۔ آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر کیا وجوہات ہے کہ یہ لوگ نہیں نکل سکتے۔
پھر آپ آ جائے کہ نیب ابھی عمران خان کے خلاف 150 کیسز بنائے گئے ہیں. ایک کیس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ اس کے اندر عمران خان کو سزا دلوائے جا سکی. مطلب سارے جو کیسز ہیں وہ جعلی کیسز ہے. جس بھی عدالت کے جج صاحب کے سامنے ان کے کیسز جاتے ہیں وہ وہاں پہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی جان نہیں, تو میں کس طرح عمران خان کو ضمانت دینے سے انکار کر دوں. تو وہاں پہ 150 کیسز کے اندر ایک بھی ایسا کیس نہیں جس میں عمران خان کو یہ لوگ سزا دلوا سکے. ابھی کیا ڈرامہ بازی بظاہر کی جا رہی ہے کہ راتوں رات, چونکہ صدر عارف عالوی ملک سے باہر ہیں, حج کے لیے گئے ہیں, ان لوگوں نے سینٹ چیئرمین سنجرانی کو لے کر آئے, ان کو بٹھا دیا اور راتوں رات قانون سازی کی جا رہی ہے اور اپنی چیزیں یہاں پہ تیار کیے جا رہی ہے کہ کس طریقے سے عمران خان سے نمٹا جائے گا. ابھی پلان کیا ہے؟ یہ جو نیب قوانین کے اندر ان لوگوں نے ترامیم کر دی ہے کہ ابھی نیب کسٹڈی میں 14 دن کو بڑھا کر 30 دن کر دیا. اسی طرح کوئی بھی وعدہ معاف گواہ یا کوئی بھی اگر گواہی دینا چاہے تو اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا, ان کی بس وہی گواہی کاپی ہوگی. اعظم خان 3 ہفتوں سے غائب ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعظم خان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کی سرکاری ملازمت بھی ختم ہوگی. گریڈ 22 کا آفیسر ہے, بہت بڑا آفیسر ہے اور بڑا اچھا بیوروکریٹ ہے. ابھی اس بیچاری کو اس حد تک مجبور کیا جائے گا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گا اور پھر ان کو ریلیف کر دیا جائے گا. ابھی تک ان کو اغوا کر کے وہ لاپتہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی بھی بندے کو اٹھائیں گے اور ان کو مجبور کر کے ان کو اسی طرح کا وعدہ معاف گواہ بنائیں گے تو اس کے اندر کیا جان ہوگی؟ اس کیس کے اندر کیا وہ انصاف ہوگا؟ جس جج کے سامنے اگر وہ کیس جائے گا تو کیا وہ بلائنڈلی اس کو فالو کر کے اور عمران خان کو سزا دیں گے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو اغوا کریں, ان کو وعدہ معاف گواہ بنائے اور اس کے بعد پھر آپ ان کے ساتھ یہ حشر کریں. یہ تو انصاف نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو اٹھائے, ان کو اغوا کرے اور ان کو وعدہ معاف گواہ بنائے اور پھر آپ کسی بھی بندے کو سزا دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے. لیکن چلو دیکھتے ہیں. نیب کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ پلاننگ یہ ہے کہ ابھی نیکسٹ منتھ چونکہ اسمبلی کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو ان کا پلان یہ ہے کہ جیسے الیکشن کا اعلان کیا جائے اور انتخابی سرگرمیاں شروع ہو جائے تو یہ لوگ نیب کے ذریعے عمران خان کو گرفتار کریں گے. 30 دن تک ان کو ضمانت بھی نہیں ملے گا, ان کو نیب والے اپنے پاس رکھیں گے اور وہ اپنے کاغذات نامزدگی بھی نہیں جمع کرا سکیں گے. ان کے پارٹی کے لوگ بھی ان کے سگنیچر سے اپنا انتخابی جو ان کو لیٹر جاری ہوتا ہے انتخابی نشان کے لیے وہ بھی نہیں لے سکیں گے, اور اسی طرح تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے گا. مطلب اس قسم کے پلاننگز یہ بتائی جا رہی ہے کہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. لیکن ایک پلان جو یہاں پہ زمین والے جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں, زمین کے اتنے طاقتور ہیں, ایک پلان تو وہ بناتے ہیں لیکن ایک پلان اوپر جو ذات ہے وہ بھی بناتا ہے اور ایسی زمین پر بننے والے پلانز کو زمین بوس بھی کر دیتا ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پلانز میں کس حد تک کامیابی ملتی ہے اور یہ لوگ کس حد تک اس میں آگے جائیں گے. آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان کے اندر, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب کشمیر کے اندر ریجیم چینج 2 آپریشن ہوا اور وہاں پہ تحریک انصاف کے وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا, تو میں نے کہا تھا کہ ابھی نیکسٹ باری جو ہے وہ گلگت بلتستان کا ہے اور گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے گا. اس کو جس طریقے سے بھی پاسبل ہے لیکن اس کو آؤٹ کر دیا جائے گا, اور وہی چیزیں گلگت بلتستان میں آپ لوگوں نے دیکھ لیے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کب تک یہ بندوق اور یہ طاقت کی حکمرانی چلتی رہے گی؟ کب تک آپ لوگ یہ چیزیں کرتے رہیں گے؟ اس ملک پر رحم کرے. دیکھیں یہ ملک جس مصیبت کے اندر پنسا ہوا ہے اور جس مصیبت میں پاکستانی عوام زندگی گزار رہی ہیں اور لوگ ایک بڑے مشکل کے اندر پنس گئے ہیں, خدا کے لیے اس پر رحم کرے, اس ملک پر رحم کرے, اس قوم پر رحم کرے. مزید پاکستان کے ساتھ یہ چیزیں مت کرے جس طریقے سے آپ لوگ کر رہے. دیکھیں گراؤنڈ پہ میں تو یہ پچھلے چند دنوں سے گھوم پھر رہا ہوں مختلف علاقوں میں, اور گراؤنڈ پہ میں نے دیکھا گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے وہ بالکل ناقابل یقین ہے ان طاقتور لوگوں کے لیے
کیونکہ گراؤنڈ پہ جو غصہ ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اس کے میرے پاس الفاظ نہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دو کہ عوام کے اندر اس وقت کس حد تک غصہ ہے۔ پھر جب الیکشن کا اعلان ہوگا، الیکشن میں یہ لوگ ووٹ کے ذریعے اپنا غصہ نکالیں گے، آپ یاد رکھیں، اور الیکشن میں وہ حشر بنے گا۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ الیکشن کے دن جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، اگر دھاندلی کی گئی تو بہت زیادہ خوفناک ہوں گے، بہت زیادہ خوفناک ہوں گے۔ اسی وجہ سے میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ اگر آپ پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ صاف اور شفاف الیکشن کو ہونے دیں۔ دیکھیں، انجینئرنگ مت کرے، دھاندلی مت کرے۔ اگر آپ لوگ یہ چیزیں کریں گے، آپ عمران خان پہ مزید کیسز بنائیں گے، ان کو گرفتار کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے، اس سے پاکستان کے اندر غصے میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ غلطی مت کرے، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی اچار والی حکومت بنانے کا پلاننگ آپ لوگوں نے کر دیے ہیں کہ نیکسٹ بھی ہم پی ڈی ایم کا اچار بنائیں گے، تو یاد رکھیں کہ یہ اچار پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نہیں نکال سکے گا۔ آپ جتنی بھی اپنی چیزوں کو لیز پر دے، سعودی عرب کو دی، یو اے ای کو دے، چائنا کو دی، کسی اور کو دے، 1 سال تک آپ لوگ مزے کی حکومت چلائیں گے ان ڈالرز پہ، لیکن اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر پاکستان ایک بار پھر بڑی مشکل میں پھنسے گا۔ پاکستان کو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہے جس پر اوورسیز پاکستانی اعتماد کریں، وہ اپنا پیسہ پاکستان لے کر آئے، یہاں پہ انویسٹ کرے، اور ان کے لیے آپ لوگ ایک ماحول بنائے جہاں پہ انویسٹمنٹ ہو سکے، اور ہم اپنے جو ہمارا ایکسپورٹ ہے، جو ہمارے انڈسٹریز ہے، جہاں وہاں پہ پروڈکشن میں اضافہ کرے، ایگریکلچر سیکٹر پہ توجہ دے کہ باہر سے جتنی بھی $10 ملین کے ہمارے صرف ایگریکلچر کے مد میں ہم چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرے۔ اس کے بعد پھر پاکستان اپنے پاؤں پہ آہستہ آہستہ کھڑا ہو سکے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ ان اچاروں کو لانے کا سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ پاکستان ان کرائسس سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔